अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस्लामियात के अंदर आज हमने डिस्कस करना है इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि बिल्कुल डिटेल में नहीं आपको क्वेश्चन दूंगी, जस्ट आपको हेडिंग्स दूंगी और इसकी इस बारे में समझा दूंगी कि जब भी इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात होगी तो आप इंट्रोडक्शन को किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, और जब आप बताएंगे कि अब भी जो आपका पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी खराबियां हैं, जैसे करप्शन को ले लें। ठीक है, तो उसको किस तरह से आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके बाद आपको हेडिंग्स प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ना आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप इतना डिटेल में लेक्चर सुने और उसको नोट्स बनाएं। तो बेहतर ये है कि हेडिंग्स दूंगी, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर उनको मेंशन कर दें, और उसके बाद आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पास पेपर से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के, ठीक है, इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो भी क्वेश्चन आया है उसको उठाएं और उसको सोल्व करके वो मुझसे जो है इवेलुएट करवा लें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इस्लाम जो है उसका सियासी जो निज़ाम है वो किस तरह से है। ठीक है, तो जब भी आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, इसको आप एक शेर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपको कोई आयत आती है आप वहां से स्टार्ट ले लें, अगर आपको हदीस आती है आप वहां से स्टार्ट ले लें। ठीक है, तो जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं ना, कि इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वहां पर सबसे पहले एक बात आती है कि जो इस्लाम है उसने वो कहता है कि वो आपकी जिंदगी के हर शोबे में आपकी रहनुमाई करता है। ठीक है, चाहे वो आपकी इनफरादी लाइफ हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लाइफ हो, मीन कि अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, इस्लाम ने हर एक जगह पे आपको गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से आपने रियासत को चलाना है, किस तरह से आपने अपनी इनफरादी जिंदगी के अंदर काम करना है। अब जब हम बात करें इस्लाम के सियासी निज़ाम की, ठीक है, बाकी जो पिछली चीजें हैं ना, वो जब मैंने आपको इबादत वाला टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर बड़ी डिटेल से आपको चीजें बताई थी। ठीक है, आज हमने जो भी डिस्कस करना है सारा हमने पॉलिटिकल सिस्टम पे ही देखना है कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है, इसके क्या असूल हैं, इसके अंदर किन किन चीजों कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और अभी जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसको किस तरह से हम इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर शोबे में आपकी रहनुमाई करता है, चाहे उसका तल्लुक माशरे से हो या फिर इनफरादी जिंदगी से हो। ठीक है, अब अगर इस्लाम को हम रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो वो इसके लिए एक नजरियाती तस्वुर पेश करता है। इस्लाम कहता है कि सियासत और मजहब जो है इन दोनों की तकसीम नहीं हो सकती। ठीक है, इस्लाम जब भी सियासत को देखता है या रिलीजन को देखता है, सियासत को देखता है या मजहब को देखता है, तो वो दोनों को कंबाइन करके देखता है, वो दोनों को अलग नहीं करता। ठीक है, तो जब भी रियासत की बात होगी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर मजहब की भी बात होगी। ठीक है, वहां पर इस्लाम की भी बात होगी। मीन कि आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि इस्लाम सियासत और मजहब की तकसीम पर यकीन नहीं रखता। मतलब कि अगर आप कहते हैं कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। ठीक है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, और हम कहें कि मजहब एक अलग चीज चीज है, तो इसके लिए अगर आप फिर इस्लाम के दायरे में अगर आके ये बात सोचेंगे तो वो गलत है। ठीक है, जो इस्लाम है वो दोनों चीजों को अलग नहीं सोचता, वो दोनों चीजों को अलग रखता है, और वो कभी इस बात पे यकीन ही नहीं रखता कि जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी मजहब से जुदा हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिक्स कामयाब ही तब होनी है जब आपने उसके अंदर मजहब को लेके आना है। ठीक है, किस तरह से लेके आना है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब जब भी आपने रियासत की बात करनी है, तो रियासत की जब हम बात करते हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ लाज बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ कवानीन होती हैं जिसके थ्रू आप एक रियासत जो है उसको रन कर सकते हैं। उस अब वो कवानीन किस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारी स्टेट है, ठीक है, हमने देखना है कि हमारी स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को हकूक प्रोवाइड करने हैं। अगर इसके अंदर गैर मुस्लिम रह रहे हैं तो उनके साथ हमने किस तरह से बिहेव करना है। हमारा जो खलीफा होगा, ठीक है, हमारा जो पॉलिटिकल लीडर होगा जिसको आप पीएम कह लें आजकल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसने किन बातों पे अमल करना है, उसने खुद को क्या समझना है, उसके लिए किन शराइत का होना जरूरी है, ये सारे कवानीन बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसको आप आइन भी कह सकते हैं, जो हमारा अभी पाकिस्तान का आइन चल रहा है 1973 का, ठीक है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन है। वहीं पर जब आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इस्लाम ने भी कुरान और सुन्नत के अंदर किसी भी स्टेट को चलाने के लिए कुछ कवानीन वाज़े किए हैं। ठीक है, आपको कुछ लॉज बताए हैं, आपको कुछ रूल्स बताए हैं कि उनके ऊपर अमल करके आप किस तरह से एक जो रियासत है उसको पुरअमन तरीके से चला सकते हैं, उसके अंदर से रूल कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप अपनी रियाया के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने बात करनी है इस्लाम और स्टेट की, ठीक है, तो आपने अपने माइंड में एक बात ये रखनी है कि पॉलिटिकल जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा सियासी निज़ाम है और जो हमारा मजहब है,
یہ دونوں الگ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کبھی الگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ جب ریاست کو چلایا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ اب وہ ہمیں قانون جو ہیں، وہ جو لاز ہیں، وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ لا ہمیں ملے گا قرآن اور سنت سے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر ایک ایک بات کو ایکسپلین کر کے اور پریکٹیکل لائف کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اگر ہولی پروفٹ کو آپ لے لیں، خلفائے راشدین کو لے لیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے آپ کو ایکسپلین کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے آپ کو دیا ہے کہ کس طرح سے آپ ریاست کے اندر جو ہے وہ ریاست کو چلا سکتے ہیں پورا امن طریقے سے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے آپ کسی اسٹیٹ کے اندر رول کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کسی سوسائٹی کو رن کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے بہترین اگزامپل ہے خلفائے راشدین لے لیں اور ہولی پروفٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہولی پروفٹ اگر آپ لیں تو ہولی پروفٹ کے لحاظ سے ہم پہلے بھی ایک کوسچن جو ہے وہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم نے پورا ایک کوسچن پڑھا تھا کہ ہولی پروفٹ نے کس طرح سے بتایا ہے کہ جو ایک ریاست ہوتی ہے اس کو کس طرح سے رن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی ایگزامپل یہاں پہ انٹروڈکشن کے اندر کوٹ کریں، دین آپ لکھیں کہ جو خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اسٹیٹ چلائی، کس طرح سے اس کو مینج کیا، وہاں پر کس طرح سے انہوں نے لاز بنائے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں یہاں پر اس ایگزامینر کو بتا کے انٹروڈکشن کے اندر، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا، اب جب بات آئے گی اسلامی ریاست کی تو اس میں سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ایک چیز آنی چاہیے، جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو یہاں پر حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ جب بھی اسلامی ریاست کی بات آئے گی، اسلامی اسٹیٹ کی بات آئے گی، وہاں پر ایک چیز سب سے پہلے آئے گی کہ جب ہم اسلامی ریاست کا نام لے رہے ہیں، ہم اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اٹ مین کہ وہاں پر حکمرانی کس کی ہے؟ جسٹ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اللہ پاک نے حکمرانی کے لیے چنا ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ اس زمین کے اوپر، رعایا کے اوپر، ایک اسٹیٹ کے اوپر رول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی لے لیں پاکستان کا کہ ایک پی ایم ہے، وہ نیچے رول کر رہا ہے۔ اب وہ جو پی ایم ہے اس کے اوپر کس کی حکمرانی ہے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اسلامک اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ نیچے کیا ہے؟ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر ہی زمین کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ اسلامی ریاست کی بات کریں گے، جب بھی آپ انٹروڈکشن مینشن کر رہے ہوں گے، تو آپ نے انٹروڈکشن کے اندر یہ مینشن کرنا ہے کہ اسلامی ریاست کی جب بھی بات آئے گی تو وہاں پر حکمرانی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس قابل سمجھا ہوگا کہ وہ اس اسٹیٹ کے اوپر حکمرانی کرے، اس کے اوپر رول کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے نائب کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ لینے کے ماریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماریہ نے کیا کرنا ہے؟ ماریہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ اس نے ایک اسٹیٹ کے اوپر رول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے مائنڈ کے اندر، ٹھیک ہے، ایز اے مسلم سوچیں، ٹھیک ہے، ایز اے مسلم نہ بھی سوچیں، آپ سمپل سوچیں، ایز اے ہیومن سوچیں، ٹھیک ہے، آپ انسان ہونے کے ناطے سوچیں۔ ایک بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نائب ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب کا نائب ہے، تو آپ سوچیں کہ اس بندے کا کریکٹر جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بندے کا کریکٹر کس طرح سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو دوبارہ میں اس کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اسلامی جب آپ نے اسلام اور ریاست کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سمپل اس کے اندر لکھنا ہے کہ جو سیاست ہے اور جو مذہب ہے، اسلام ان دونوں کو جدا جو کرنے سے کے لیے بالکل ایگری نہیں ہے، وہ بالکل اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ریاست ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے، پولیٹکس ایک الگ چیز ہے، اور جو مذہب ہے وہ ایک الگ چیز ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور جب بھی کسی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے جو لاز ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کو کون دیتا ہے؟ وہ قرآن اور سنت سے آپ کو ایک ایک چیز ملتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کسی اسٹیٹ کو رن کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے کسی اسٹیٹ کے اندر رول کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے آپ نے سیاست کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک آیت بھی لکھی ہے، آیت میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آیت سے ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اور نیک اعمال، نیک لوگوں سے، مین وہ لوگ نہیں جو شراب پی رہے ہیں، جواری ہیں، ٹھیک ہے، کرپٹ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ان سے وعدہ نہیں کیا کہ میں تم لوگوں کو زمین کا نائب بنا دوں گا اور تم جو ہے یہاں پر جا کے حکومت کرنا۔ تو آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ان مومنوں سے وعدہ کیا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جو کرپٹ نہیں ہے،
سمپل ورڈ ہے کرپٹ. ہمارے پاکستان میں تو ابھی سب سے زیادہ یہی ورڈ یوز ہو رہا ہے ہمارے ہر پولیٹیشین کے لیے, ٹھیک ہے, کہ جو کرپٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین کے اندر حاکم بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا, ٹھیک ہے. اب ان سے پہلے لوگوں کو کون کو بنایا تھا؟ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کس طرح سے وہ رول کر کے گیا, وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اسلام کا جتنا بھی نظام ہے نا وہ سارا جمہوری ہے, ٹھیک ہے. اسلام جو آپ کو سیاست کا نظام پیش کرتا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے, وہ سارے کا سارا جمہوری ہے, ٹھیک ہے. اسلام آپ کو جو ریاست کا نظام پیش کرتا ہے وہ جمہوری ہے. جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو بھی پتہ ہے جمہوریت ہم کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رعایا جو ہے وہ خود اپنے میں سے دیکھے کہ یہ والا جو لوگ ہے, یہ جو بندہ ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کام کر سکتا ہے, یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے, یہ ہماری ریاست کو چلانے کے لیے بیسٹ ہے, تو وہ خود منتخب کرتے ہیں کہ یہ والا جو بندہ ہے نا یہ زمین کے اوپر حکمرانی کرے, ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی اسلام کے اندر آتی ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر کس طرح کا سیاسی نظام پایا جاتا ہے, اس کے اندر جمہوری نظام پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کہ ملت میں سے کسی ایک شخص کو اپنا امیر یا خلیفہ جو ہے وہ عوام خود مقرر کرتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس ریاست کے تمام اختیارات کو سنبھال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر پھر ایک بات آتی ہے کہ عوام نے ایک خلیفہ چن لیا ہے, لیکن اس خلیفہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو احکام الہی جاری کیے ہیں اس نے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے, ٹھیک ہے. وہ قرآن اور شریعت کا سخت پابند ہونا چاہیے, اسلامی ریاست کا ہونا چاہیے, بالغ مرد ہونا چاہیے, جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے, اس کی سیرت اور کردار بے داغ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں. جب آپ انٹرو لکھیں گے یا جب بھی آپ اپنا کوشچن لکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو یہ چیز سوٹیبل لگتی ہے, آپ وہاں پر لکھیں گے کہ اسلام کے اندر کس طرح کا سیاسی نظام پایا جاتا ہے. اسلام کے اندر نظام پایا جاتا ہے جمہوری, ٹھیک ہے. اس کا میں کیا ہے کہ رعایا خود اپنے لیے جو ہے وہ اپنا امیر جو ہے یا اپنا جو خلیفہ ہے اس کو چوز کرتی ہے. اس کو چوز کرنے کے بعد وہ جو خلیفہ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں, مطلب کہ اس کے اندر کن باتوں کا ہونا ضروری ہے. ان باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک تو وہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو, دوسرا وہ قرآن اور شریعت کا سخت پابند ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی اسلامی ریاست کا ہی رہنے والا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی باہر کا رہنے والا نہیں ہونا چاہیے, اسلامی ریاست کا. اس بات پہ غور کیجیے گا, میں کیوں اس بات پہ بار بار کر رہی ہوں. بات ہمارے پولیٹیشینز دیکھ لیں ابھی, ٹھیک ہے, اور اس لائن کو دیکھ لیں. وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے خلیفہ اس کو بنانا ہے جو آپ کی اسٹیٹ میں ہی رہتا ہو, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے وہ آپ کی اسٹیٹ میں نہیں رہتا, کہیں باہر اس نے پوری زندگی گزاری ہے, پھر وہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آ کے وہ آپ کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھ گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے حالات کا, تو وہ اس کو کیسے سولو کرے گا, ٹھیک ہے. تو اپنے اندر سے اس بندے کو آپ نے نائب بنانا ہے, اس بندے کو آپ نے خلیفہ بنانا ہے جو آپ کے اندر ہی رہتا ہو, اسلامی ریاست کے اندر ہی رہنے والا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک مین بات اس کے اندر کیا گیا کہ اس کی سیرت جو ہوگی اور جو اس کی سیرت ہوگی, جو اس کا کردار ہوگا وہ بے داغ ہونا چاہیے, اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کوشچن نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بالکل وہ پاک صاف ہونا چاہیے, سیرت اس کی جو ہے وہ بے داغ ہونی چاہیے, اس میں کسی طرح کی مطلب لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز پہ لینا, یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے دھکے دھکے کھا کے باتیں سن کے تھک گیا ہوا, وہ پیسہ کمانے کے لیے وہ پولیٹیشینز میں آ گیا, ٹھیک ہے. اب سمپل دیکھ لیا ہمارے پاکستان میں یہی سب تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے. جو گنڈے ہیں, آوارے ہیں, جو بھی لوگ ہیں, جب ان کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ کس کو جوائن کر لیتے ہیں, ہماری پولیٹکس کو جوائن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز جو ہے اس کو بھی آپ نے یہاں پہ کوٹ کرنا ہے, بے شک آپ اس کو کرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھی لکھیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بتاتی ہوں. دوسری بات اب یہاں پہ کیا آ جاتی ہے کہ جو بھی اسلام کے اندر آپ کا اونر ہوتا ہے, آپ کا جو خلیفہ ہوتا ہے اسلام کے اندر, جو آپ کا اونر ہوتا ہے, جو آپ کا خلیفہ ہوتا ہے, اس کی جو اگزامپل ہوتی ہے وہ ایک مثالی ہوتی ہے, مطلب اس کی شخصیت بہت بلند ہوتی ہے, اس کو بڑا اونچا جو ہے وہ رتبہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو اسلام اتنا اونچا درجہ دے رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے عوام کی, اس کی جو اپنی رعایا ہوگی اس کے معیار پر پورا بھی اترنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, اپنے عوام کے معیار پر پورا بھی اترنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب عوام دیکھتی ہے کہ میں نے جس بندے کو خلیفہ بنایا ہے یہ بندہ تو میرے جو رائٹس ہیں ان کو ہی مار رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مایوس کرتا ہے, تو کیا ہو جاتا ہے, ان کی دل شکنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب ان کا دل مایوس ہو جاتا ہے. تو پوری امت مسلمہ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے, پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی اسٹیٹ کے اندر کرپشن ہو گئی, ایجوکیشن کے مسائل ہو گئے, غریبوں کے لیے دیکھ لیں,
وہ سب کا سب حق مارا جاتا ہے اور آپ کی اسٹیٹ کے اندر کیا ہو جاتی ہے، ایک طرح سے بے چینی کا پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ کرنٹ کے ساتھ ابھی جوڑیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہماری کرنٹ سوسائٹی جو ہے پاکستان، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ احکام الہی کے پابند نہیں ہے، قرآن و سنت کے پابند نہیں ہے. دوسرا، ان کو رعایا نے، ہم نے، عوام نے جس چیز کے لیے چوز کیا تھا وہ اس معیار پہ پورا ہی نہیں اترے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے ووٹ دیا. ٹھیک ہے، میں نے فار ایگزامپل عمران خان کو ووٹ دے دیا یا نواز شریف کو، کسی کو بھی دے دیا. میں نے اس کو ووٹ اس پرپز سے دیا، میں چاہتی تھی کہ یہ ایجوکیشنل لیول جو ہے نا ہمارا اس کے اوپر آ کے کام کرے تاکہ جو غریب ہے وہ بھی نیچے سے اٹھ کے اوپر آئے. لیکن جب وہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف دوسری پارٹی کے ساتھ لڑنے لڑانے والے کام کیے ہیں. اس کو کوئی احساس نہیں ہے عوام کو، اس کو کچھ نظر نہیں آیا. اور میں نے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا تھا وہ اس کی طرف تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ میرا دل اس سے مایوس ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود سوسائٹی کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، فسادات پیدا ہوں گے. جب آپ کسی کا حق ماریں گے، جب ہم ووٹ دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ ہمارے حق ادا کریں. جب وہ ہمارے رائٹس ماریں گے تو پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ یہی سب ہوگا جو ابھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر ایک حدیث بھی آتی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی ہو اور وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر اپنی رعایا سے وہ خیانت کرتا رہا ہے، اس نے اپنی رعایا کی بے لوث خدمت نہیں کی یا خیر خواہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر حدیث بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر حدیث میں سمپل لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی تھی اور حکمرانی کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ اپنی رعایا، اپنی جو رعایت تھی، اپنی جو عوام تھی، قوم تھی، اس کے ساتھ خیانت کرتا تھا، جھوٹے وعدے کرتا تھا. ابھی بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں. جب ہم الیکشن کا ٹائم آتا ہے، آ کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور بعد میں اسی سے مکر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، بس اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں. صرف ان کو اپنا پتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے اتنی پراپرٹیز بنانی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. عوام بے شک پیچھے مر جائے، پیستی رہے، ان کو کچھ نظر نہیں آنا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہولی پرافٹ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو شخص دنیا میں اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے. پھر بھی اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئے، مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا یا مجھے واٹس ایپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ڈیلی اسائنمنٹ لازمی کر کے مجھے آپ نے چیک کروانی ہے اس کے اوپر واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسلام کے سیاسی نظام کے بنیادی اصول ہیں. اب اس میں جسٹ آپ کو ہیڈنگس دوں گی، نیچے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیے جتنا میں نے ایکسپلین کر دیا، آئی تھنک ساری چیزوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر سیاسی نظام کے بنیادی اصول کیا ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہونی چاہیے. مطلب میں نے جب سٹارٹ کیا انٹروڈکشن میں نے اسی وقت بتایا کہ جب بھی اسلامی ریاست کی بات ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پر جس کو حکمرانی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مذہبی آزادی مطلب کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو وہاں پر مکمل طور پہ آزادی ہو سکتی ہے کہ وہ جس طرح سے مرضی اپنی عبادت کر سکے. اسلام کسی چیز کے اوپر روک ٹوک نہیں کرتا. اس کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے چاہیے، ان کو کمپلیٹ جو ہے وہ تحفظ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر حضرت علی والی اگزامپل بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی نے، جب حضرت علی کا رول چل رہا تھا تو انہوں نے ایک بادشاہ کو خط لکھا اسی دور میں. ٹھیک ہے، جیسے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں یہ بندہ رول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سندھ میں یہ کر رہا ہے. تو اس وقت بھی یہی سسٹم تھا. تو حضرت علی نے ایک بندے کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے اتنا غیر مسلموں کی طرف سے یہ تمہارے لیے شکایت آئی ہے کہ تم ان کے حق تلفی کرتے ہو، تو تم اس چیز سے باز آ جاؤ. یہ نہ ہو کہ کل تم پکڑ میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لیں گے کہ اگر تم ان کے حق مارو گے. جس طرح سے مسلمانوں کے حق ہیں اسی طرح سے غریب ان کے بھی ہیں، غیر مسلموں کے بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد اسلامی ریاست جمہوری ریاست ہے، یہ بھی میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اسلامی ریاست کے اندر بھی ڈیموکریسی پائی جاتی ہے. کس طرح سے جمہوریت پائی جاتی ہے وہاں پر بھی؟ کہ رعایا خود اپنے اندر سے ہی کوئی ایک بندہ چنے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر رول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 7 پہ آتے ہیں عورتوں اور مردوں کو یکساں حقوق کی فراہمی. جس طرح سے مردوں کو آپ سوسائٹی میں حق دے رہے ہیں اسی طرح سے عورتوں کو بھی دیں، ان کا حق مارے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوسائٹی گروتھ کرے، آگے بڑھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے اوپر ظلم کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ عورتوں کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زمانے جہلیت میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد نمبر 8 پہ آتا ہے کہ اسلام بھی ٹیکس کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام جہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں پر ٹیکس نہیں لگانا جو اس کا بوجھ نہیں سہ پاتے، مین کہ وہ بے روزگار لوگ، تو ان کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگانا. لیکن ابھی آپ دیکھیں ہمارا پاکستان میں اب کوئی فار ایگزامپل میں ہوں،
میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, میں ٹیکس نہیں پے کرتی, لیکن میرے سے گورنمنٹ نے ٹیکس لینا ہے, کیسے لے گی؟ وہ بل میں لگا دے گی, ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی کے بل میں لگا دے گی, گیس کے بل میں لگا دے گی, کسی بھی طرح سے لگا کے وہ میرے سے وصول کرے گی. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے ٹیکس کا نفاذ صرف ان لوگوں پہ کریں جن کے اوپر لگتا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ غریب ہیں, جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا ماریا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا, کیوں؟ کیونکہ اس کو روزگار کا ذریعہ ہی نہیں ہے. تو بلکہ آپ کیا کریں, اس کی بیت المال سے مدد کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیں, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیت المال سے یا تو اس کو کوئی کام سٹارٹ کر کے دیں, یا اس کو کوئی روزگار فراہم کریں, یا اس کی آپ ویسے مدد کریں بیت المال کے تھرو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر نمبر 8 میں یہ بات آتی ہے. اس کے بعد آگے آ جائے نمبر 9 میں بات کی گئی ہے اسلامی ریاست ایک فلائی ریاست ہوتی ہے. اس کے بعد 10 پہ آ جائے خلیفہ کی جہریت اور نافرمانی پر رعایا کی ذمہ داری. اب یہ ہماری آج والی سچویشن جو چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا جو خلیفہ ہے, ٹھیک ہے, ان دو پارٹیز ہیں, ان دونوں کے درمیان لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے, وہ نافرمانی پہ اتر آئے ہیں. تو وہاں پر رعایا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان دونوں پارٹیز کو سمجھائے. جو پارٹی اس کو لگتی ہے کہ یہ اچھی ہے, یہ صحیح رول کاری تھی, یہ ایماندار ہے, اس کا ساتھ دے, اس کو سمجھائے, ٹھیک ہے, کہ تم اپنے ساتھ والے جو ہیں, جو تم سے نیچے ہیں یا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, اس کے ساتھ تم مت الجھو. رعایا کو بھی اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ یہ فسادات پیدا نہ کرے. اس نے کیا کرنا ہے کہ صرف اس کو سمجھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں آپ جب باہر نکلیں گاڑیوں کو آگ لگا دیں, روڈ بلاک کر دیں, اس طرح یہ سب کچھ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 پہ آ جاتے ہیں مجلس مشاورت. مجلس مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں آپ سب کے ساتھ مشورہ کر کے کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی طرح سے کریں, ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں کرنا, خود سے کوئی فیصلہ نہیں لینا. اب آپ ہولی پروفٹ والی لے لیں, یہاں پہ جو عمران خان کے فین ہوں گے ان کو برا بھی لگے گا. میں نے جسٹ ایز اے ایگزامپل بولا, میں کسی کی فیور میں بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی, اللہ پاک کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی, ٹھیک ہے. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو اس کے بعد تو وہ مشورہ نہ کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ آیا مجھے یہ والی وحی آئی ہے, مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ان کے مشورے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ سے پروموٹ کریں اپنی سوسائٹی کے اندر. اس کے بعد انصاف کا قیام اسلام, یہ ہم ابھی اسلام کے اصول پڑھ رہے ہیں. ابھی جو ہماری کرنٹ پولیٹکس چل رہی ہے, اس میں جو مسائل ہیں اس کے سجیشنز میں آپ کو آگے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اثار مساوات کا فروغ, اس کے اندر آپ ان سارے مدینہ والے لکھ دیں, ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھیں کتنی بڑی قربانی دے دی وہاں پہ, تو ابھی بھی ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد آگے آ جائیں تو آگے بات کی گئی ہے پاکستان کے سیاسی مسائل اور ان کا حل اسلام کی روشنی میں, ٹھیک ہے. ابھی جو پاکستان کے اندر جتنے بھی, جیسے میں نے نیچے کچھ لکھے ہیں, باقی آپ کو پتہ ہے میں نے زیادہ مینشن نہیں کیے. یہاں پہ لکھا ہے اس نے کہ بدعنوانی, ٹھیک ہے, کمزور ادارے, گورننس کے مسائل, سوچ کی تنگ نظری, تعلیمی پسماندگی, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر مطلب جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ نہیں مینشن کیے, تھوڑے بہت مینشن کیے ہیں, اس بارے میں تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے بات کرنی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل مسائل چل رہے ہیں, جو پولیٹیکل پرابلم چل رہے ہیں, وہ کیا ہیں, اس کے کیا مسائل ہیں, ان کا کس طرح سے حل نکالا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی سیاست ہوتی ہے, جو پولیٹکس ہوتی ہے, وہ انسانی معاشرے کا ایک سب سے اہم شعبہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی سیاست ہی ویک ہے, اگر آپ کی سیاست ہی خراب ہے, تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس معاشرے کو چلانے والی چیز ہی خراب ہے, ٹھیک ہے. تو کسی بھی سوسائٹی کی سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے, سیاست ہوتی ہے, پولیٹکس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہر قسم کے سیاسی نظام میں قیادت کا اہل اور ایماندار ہونا بنیادی شرط ہے. مطلب کہ جو لوگ بھی قیادت کر رہے ہیں اس کی, آپ کے سیاسی نظام کی, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وہ ایماندار ہو, ٹھیک ہے. کیا ہو, ایک تو اہل ہونا چاہیے, دوسرا کیا ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے. اگر سیاسی قیادت اہلیت اور دیانتداری کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو نظام کے بدلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ یہ خود سے دیکھ لیں, کتنے عرصے سے ہم جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نئی حکومت آ جاتی ہے, نظام بدل رہے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے, کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہمیں دیانتدار اور وہ لوگ نہیں ملے جو اس کے اہل تھے, ٹھیک ہے. ہمیشہ وہی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے پولیٹکس ہوتی کیا ہے, پولیٹکس کو کس طرح سے رن کرنا ہے. نہ وہ قرآن سے کچھ پڑھ کے ہیں, نہ انہوں نے سنت سے کچھ سیکھا ہے, نہ انہوں نے پڑھا ہے کہ ہولی پروفٹ نے کیا سکھایا ہے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے, کس طرح سے آپ نے ایک اسٹیٹ کو رن کرنا ہے. ان کو کس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس چیز کے اہل ہی نہیں ہے. وہ آ رہے ہیں, نظام بدل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی نہیں بدل رہی. نظام بدل رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی نہیں بدل رہی.
تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اب ہماری طرف کیا ہوتا ہے، 2-3 سال کی حکومت آتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی آدھے ادھورے وعدے کرتی ہے، 2-3 سال بعد وہ چلی جاتی ہے، وہاں پر صرف بدحالی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ جاتی ہے پیچھے بدحالی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قانون، انصاف اور شعور، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، نمبر 1 قانون، نمبر 2 انصاف، نمبر 3 شعور، لکھ لیجئے گا۔ سوسائٹی کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، دوسرے انصاف ہونا چاہیے، تیسرا شعور۔ شعور کیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی اسٹیٹ کے اندر کیسے رن کرنا ہے، کیسے آپ نے کسی اسٹیٹ کو چلانا ہے۔ قانون ہونا چاہیے، اور قانون بھی پھر اسلام کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، آپ کے مذہب کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، جو آپ کا مذہب آپ کو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انصاف کا قیام ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کمزور کو سزا دے دی جائے اور جو امیر ہے یا جو طاقتور ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے آپ ہولی پرافٹ کی ایگزامپل لکھیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک چور آئے تھے تو ان کے پاس وہ لے کے آئے تھے سفارش، تو ہولی پرافٹ نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے۔ انصاف انصاف ہوتا ہے، اور انصاف کمزور اور طاقتور دونوں کے لیے ایکول ہے۔ تو جب ہم سوسائٹی کے اندر اس چیز کو لائیں گے تو خود بخود سوسائٹی سے برائیاں ختم ہوں گی اور خود بخود سوسائٹی گروتھ کرے گی۔ ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر انصاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کیا کیا جاتا ہے، اگر غریب نے چھوٹی سی بھی غلطی کر دی نا تو اس کو سزا ملے گی، امیر نے چاہے کسی کا مرڈر کر دیا نا دین پھر بھی اس کے لیے معافی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ طاقتور ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ جس کے پاس پاور نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو اسلام کے لحاظ سے یہ بات غلط ہے، اسلام کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آ جاتی ہے، اس کے بعد یہ آتی ہے، اب آپ کو آئی تھنک یہاں تک باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر بات ہم کریں یہاں پر اسلام کے بارے میں، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا کہتے ہیں، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ تو ابھی آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے احترام، ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے، جتنے بھی بلاول ہے وہ اپنی مرضی کرے گا، نواز شریف ہے وہ اپنی مرضی کریں گے، عمران خان ہے اس نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ عوام کو تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور ہے، یہ جو رائے دے رہی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان میں تو شعور ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، یہ تو فضول بات کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دوسروں کی رائے کو یہاں پر کوئی اہمیت دی جاتی، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے رائے رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے، رائے کا احترام کرتا ہے، دوسروں کی رائے کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، خود غرضی ہے، دھوکہ ہے، عدم رواداری ہے، عدم برداشت ہے، بے انصافی ہے، قانون شکنی ہے، فرائض کی عدم ادائیگی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے مسائل آج کل پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اتنے مسائل ہیں کہ ان سے نمٹنے میں کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمارا دماغ ایک دفعہ وہ سوچنے بند کر دیتے ہیں کہ سب کے بارے میں ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس نظام کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ہیڈنگز دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری چیزوں کی۔ ہیڈنگز میں یہ ہے کہ اب ٹائم آپ ہونے والا ہے تو آئی تھنک سمپل میں آپ کو جلدی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگز میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انصاف کا قیام ہونا چاہیے، دوسرا آپ کے پاس احتساب ہونا چاہیے، تیسرا اسلامی اصولوں کی پابندی، اسلام نے جتنے بھی اصول آپ کو بتائے ہیں ان سب کی آپ نے پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پابندی کروائیں، زبردستی کروائیں، اگر ویسے نہیں ہو رہا تو قانون کے تھرو کروائیں۔ اس کے بعد بدعنوانی جو ہو رہی ہے، جو کرپشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ اقدامات کس طرح سے کیے جائیں، جس طرح سے آپ کو خلفائے راشدین نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو یقین جانیں، مطلب آپ جتنا جلدی چاہیں بدعنوانی کو یہاں سے ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ پہلے بھی پڑھا دیا ہے کہ مشاورات کے ذریعے حکمرانی کریں، مطلب آپ نے کوئی بھی مشورہ کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے زبان پہ آپ ایک جلسے میں خطاب کریں، آپ کی زبان کے اوپر کوئی بات آئی اور آپ نے فوراً وہاں پہ بول دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے مائنڈ میں ایک بات ہے، آپ اس کو اپنے جتنے بھی آپ کے انڈر لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مشورہ کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ آپ جو بات سوچ رہے ہیں آیا وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے، دین اس کے اوپر آپ کام کریں۔ اس کے بعد اسلامی اخلاقیات جو ہیں اس کو برقرار رکھیں، جمہوری اصول جو ہیں ان کی پاسداری کریں، جمہوریت کی، ٹھیک ہے، اس کی پاسداری کریں۔ قانون جو ہے اس کی حکمرانی جو ہے اس کو بنایا جائے، اور پھر اس کے اندر انصاف کا بھی عمل کیا جائے۔ اب قانون بھی ہمارا جس طرح کا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے جو آپ پرومس کرتے ہیں، جب آپ الیکشن لینے آتے ہیں تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سب کے اندر شفافیت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بے تکی باتیں کر رہے ہیں تو کل کو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا 2 دن بعد آپ جب آپ کو وہ کرسی مل جائے گی تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بولیں عوام کون ہے، ہم کون، ہم نے تو بس اپنا پیٹ بھرنا ہے، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی چیز کو آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کویسچن کے اندر مزید میں آپ میرے سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پھر کہہ رہی ہوں جتنی بھی ہیڈنگس ہیں اس کے اندر آپ خود سے رائٹ کریں، خود سے سوچیں ہماری سوسائٹی میں بھی کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے، اگر میں نے اس طرح سے ہیڈنگ بنائی ہے، ٹھیک ہے، ہیڈنگ دے دی ہیں، اب اندر آپ نے خود سے لکھنا ہے، 4 4 5 5 لائنیں لکھیں، اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کریں، نیچے آپ اس کی سجیشن دیں۔
بہت ایزی ہے. لکھنے کے بعد مجھے ایویلویٹ کروا لیں واٹس ایپ پہ. باقی اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.